अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी रियल स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी असद ने गुजरांवाला से सेंड की है। मैं गांव का रहने वाला हूँ और मदरसे में हिफ्ज़ भी कर रहा था। 9 मार्च 2013 में एक दोस्त को मिलने जा रहा था जो हाफिज़ भी है और माहिर अमलियात भी है। इस टाइम मेरे पास साइकिल थी। मुझे जिस रास्ते से जाना था वहाँ पर एक कब्रिस्तान था और एक पुरानी ईंटों वाली भट्टी भी थी जो आज भी वहाँ मौजूद है। वो दोपहर का वक्त था और रास्ता भी वीरान था। मैं पहले भी कई बार इस रास्ते से जा चुका था। मुझे कोई डर नहीं था। मैं कब्रिस्तान से जैसे ही गुज़रा मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई थी और आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने रुक कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर साइकिल पर आ बैठा और मुझे मेरा नाम लेकर एक औरत ने बुलाया। मैंने सोचा यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला भी नहीं और मेरा यह नाम कौन ले रहा है। फिर मुझे हंसने की आवाज़ आई तो मुझे कुछ खौफ महसूस होने लगा। मैं चलने लगा तो फिर दोबारा आवाज़ आई, आप हमारे मेहमान हो, खाना खाते जाओ। मैं साइकिल के लिए तेज़ तेज़ चलने लगा। जब कुछ दूर आ गया तो फिर साइकिल पर बैठ गया। मैं अब यही सोच रहा था कि यह मामला क्या है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ख्याल में जा रहा था कि अचानक भट्टी के पास एक बड़ी सी काली बिल्ली मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा कि किसी की पालतू बिल्ली होगी और डर कर भाग जाएगी। वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में आके बैठ गई। मैंने उसे इशारे से हटाना चाहा मगर वो भागी नहीं, बल्कि इसकी जिसामत बढ़ने लगी। वो सड़क पर फैल गई। मेरी खौफ से बुरी हालत थी और साइकिल मुझसे छूट गई और मैं भागने लगा। उसने मुझे आवाज़ दी, रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया। मेरे कदम साथ नहीं दे रहे थे। अचानक मैं गिरा, फिर उठने लगा तो वो बिल्ली इंसानों की तरह चलती हुई मेरे पास आ चुकी थी। मैं एकदम से बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो अपने दोस्त के घर चारपाई पर पड़ा था। इसने जब देखा तो वो मेरे पास आ गया और हंसने लगा। मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो वो कहने लगा कि तुम 2 बार बेहोश हुए हो। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने इसे सारी बात बताई तो इसने मुझ पर दम किया और कुछ तावीज़ बना कर दिए और कहा रात मेरे पास गुजारना। मैंने कहा ठीक है। हम बातें करते रहे। मैं नॉर्मल हो गया। रात को जब मैं सोने लगा तो उसने कहा परेशान ना होना, अब कुछ नहीं होगा। हम सो गए। सुबह जब हम उठे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इसने मुझे नाश्ता कराया। मैंने इजाज़त ली तो दोस्त ने इजाज़त दे दी। मैं रास्ते में मुकम्मल भीग गया। तावीज़ ख़राब हो गए। मैं खैरियत से घर आ चुका था तो मुझे बुखार हो गया। मैंने घर वालों को कोई बात नहीं बताई। अम्मी ने चाय बना दी। मैंने चाय पीकर कपड़े चेंज किए और बिस्तर में घुस गया और मुझे बुखार की वजह से नींद आ गई। जब उठा तो मैं काफ़ी रिलैक्स था। शाम को खाना खाया और अपना बिस्तर लेकर बाहर डेरे पर चला आया। बिस्तर सेट किया और लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही लेटा रहा। 10 बजे के करीब नींद आने लगी तो आंखें बंद की। अचानक मेरे गाल पर ज़ोर का पंजा लगा। मेरी आँख खुल गई और मैं उठ बैठा। मेरे बिस्तर पर वो मौजूद थी। अब वो इंसानी रूप में थी, लेकिन एक हाथ अब भी उसका बिल्ली का था। मैं चिल्लाने लगा तो मेरा गला दबा दिया। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, चुप करके मेरी बात सुनो। फिर उसने मेरा गला छोड़ दिया और मुझसे कहा कि मुझसे शादी करो। मैं खौफ से कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसने मेरा हाथ पकड़ा और उड़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो बहुत ही खौफनाक जगह पर था, जहाँ सिर्फ खौफनाक शक्लों वाले जिन थे और वो मुझे अंदर लेकर जा रही थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। हम पता नहीं कितनी देर तक चलते रहे कि अचानक एक गहरी खाई में मैं गिर गया। वो मेरे आसपास थी, लेकिन मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा था। वो नज़र नहीं आ रही थी। अचानक उसने अपना खौफनाक और सर्द हाथ मेरे हाथ पे रखा और इसकी आंखें अंगारा की तरह मुझे नज़र आ रही थीं।
اس نے مجھے اتارا اور چلنے کو کہا اور بہت بڑا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے وہاں پر انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا، آج تم میرا شکار ہو، میں خون کی پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے۔ میرا خوف سے برا حال ہونے لگا تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی اس نے چیخنا شروع کیا کہ بند کرو یہ سب۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگا، اب وہاں دروازہ نہیں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا 3 سروں والا سانپ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، وہاں کوئی اڑتا ہوا آیا اور مجھے کھینچ کے لے گیا۔ اب میں قبرستان میں اپنے دادا کی قبر کے پاس موجود تھا اور اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو سب اٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے ساری بات بتائی، کسی نے یقین نہیں کیا اور مجھے کہا کہ خواب ہوگا۔ مجھے پانی پلایا اور گھر میں ہی سلا دیا۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور مدرسے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی آئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ناسمجھی میں سبق یاد کرتا رہا۔ میں جب استاد کے سامنے سبق سنانے کے لیے گیا تو وہ بھی سبق سنانے آ گئی۔ استاد نے اسے سبق پڑھایا اور وہ اٹھ گئی۔ میں نے جب اس کے پیر دیکھے تو وہ کالی بلی کے پاؤں تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ استاد نے مجھے لفظ بتائے اور پڑھنے کو کہا۔ میں سبق ختم کیا اور استاد سے چھٹی لے کر جلدی باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر آیا وہ مدرسے کی چھت پر موجود تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اب میرا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں روڈ پر نکلا تو ایک جاننے والی بائک آ گئی۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑا۔ میں گھر پہنچا تو وہی لڑکی گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں گھر والوں پر چیخنا شروع کر دیا کہ اسے گھر میں کیوں آنے دیا۔ گھر والوں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے اشارہ کیا، یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب نے کہا کوئی نشہ شروع کر دیا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ چھت پہ کالی بلی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں اس سے چھٹکارا پانے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے اپنے دوست کا نمبر ملایا جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے جب اس کو فون کیا تو کسی اور نے فون اٹھایا اور اس کی ڈیتھ کا بتایا۔ اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بلی اب چھت پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنے کزن کو کہا کہ بائک لے آ، ایک فوتگی پر جانا ہے، اور ہم نکل پڑے۔ جب ہم پہنچے تو باہر اپنے جانوروں کو وہ چارہ ڈال رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کو گلے لگایا، پھر ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا جس سے میری جان چھٹ بھی سکتی تھی اور جان جا بھی سکتی تھی۔ عمل قبرستان میں کرنا تھا۔ ایک دن بعد رات کو میں نے تیاری کی اور رات کو قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے حصار لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے بادل گرج رہا ہو، لیکن موسم صاف تھا۔ اچانک ساری قبریں کھل گئیں اور سارے مردے میرے آس پاس آ گئے اور رونے لگے اور مجھے ڈرانے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا۔ پھر اچانک امی آ کر کہنے لگی، گھر چلو، تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اٹھنے لگا تو اس کے پاؤں میری طرف تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ الٹے تھے۔ پھر میں نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور مجھے دھمکانے لگی۔ میں پڑھتا رہا۔ اب وہ معافی مانگ رہی تھی اور عمل روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس کو آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی۔ وہ بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میرا عمل پورا ہوا اور وہ جل رہی تھی۔ میں واپس گھر آنے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا، اس کی شکل بہت ہی خوفناک ہو گئی تھی۔ لمبے دانت جیسے میرا خون پینے کے لیے بےتاب ہو، اور اس کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ گھر والوں نے بتایا 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ صبح ایک جاننے والا قبرستان دعا مانگنے گیا تو اسے بے ہوش ملے۔ اس کے بعد کبھی بھی ایسا لگتا کہ وہ پھر آ جائے گی، لیکن اب کچھ ایسا نہیں محسوس ہوتا۔ یہ سٹوری اسلم نے کراچی ڈیفنس سے سینڈ کی ہے۔ میرا نام اسلم ہے اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔
میں اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا پرسنل بزنس ہے۔ تینوں بیٹیاں اچھے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی ہیں اور بڑی کرن یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ شہر کے ایک پوش ایریا میں میرا نیا گھر ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ایک صبح روز کے روٹین کے مطابق میں کرن کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کرن فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اگلے سگنل پر میں نے گاڑی روک دی۔ میں فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کھلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کال کٹ کر کے میں نے موبائل سائڈ پر رکھ کر کرن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا کہ آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دوپٹہ سر پر لیا کرو۔ کرن اپنی سائڈ کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے دہانی میں اس طرف دیکھا تو وہاں پر ایک سفیدے کے درخت کے نیچے ایک براؤن کلر کا کتا بیٹھا تھا اور وہ کرن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کتے اور گاڑی کے درمیان تقریباً 8 سے 10 فٹ کا ہی فاصلہ ہوگا۔ میں نے کرن کی طرف دیکھ کر مسکرایا کیونکہ میری بیٹی کرن کو پالتو جانوروں کا بے حد شوق تھا۔ ہمارے گھر میں 2 بلیاں، طوطے، مور اور کئی پالتو جانور ہیں جو کرن نے اپنے شوق کی وجہ سے رکھے ہیں۔ سگنل اس دوران کھل چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کرن ابھی بھی سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ 10-12 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی آ گئی۔ میں نے کرن کو اتارا اور واپس چل دیا۔ ابھی میں گھر کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ کرن کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ نہیں بیٹا، کتا گھر نہیں رکھتے، میں نے نہیں آپ کو ایسا کرنے دینا۔ مگر آگے سے کرن کی گھبرائی سی آواز آئی، ابو مجھے آ کر گھر لے جائیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی کال کٹ کی اور جلدی سے گاڑی موڑ کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد میں کرن کے پاس تھا۔ کرن بینچ پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ واپسی میں اس سے میں بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کرن کی امی کو فون کر کے کہا کہ جلدی سے گیٹ کے باہر آؤ، کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ میرا گھر ہاسپٹل جانے کے راستے میں ہے۔ گھر کے گیٹ پر کرن کی ماں پریشان کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر میں خود بھی لا علم تھا۔ ہاسپٹل کا راستہ ابھی طے کر ہی رہے تھے کہ کرن نے بے حد اونچی آواز میں کہا، ابو میں اب ٹھیک ہوں، امی سے کہیں اونچا بولنا بند کریں، اور مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے، آپ گھر کی طرف چلیں۔ میں نے کہا بیٹا اچھی بات ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، مگر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ مگر کرن میری بات کاٹتے ہوئے سخت غصے سے چلائی، اگر آپ نے گاڑی گھر کی طرف نہ موڑی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ میں نے کرن کی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ وہ خود منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا لاک چیک کیا، گاڑی آٹو لاک پر تھی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور گھر کی طرف موڑ دی، مگر میں حیرانی کے ساتھ افسردگی کی کیفیت میں تھا۔ میری بیٹی نے میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں کبھی پہلے بات نہیں کی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ کچھ دیر پہلے ہی کرن نے مجھے چائے بنا کر پلائی تھی۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری کی اور گھر سے نکلتے وقت ماں کو کہا تھا، شام کو مارکیٹ جانا ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور ہم باتیں کرتے گھر سے نکلے تھے۔ یہ سب اچانک کیا ہوا؟ خیر اتنی دیر میں ہم گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ کرن کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کرن بالکل خاموش تھی۔ میں نے کرن کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو سہلایا اور پیار سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا تھا آپ کو؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کرن کو بہت تیز بخار ہے، مگر میری بات کا کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے کرن کا سر دبانا چاہا، مگر کرن نے وہ بھی نہ دبانے دیا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اور کرن کی ماں حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا رونا بند کرو، بخار ہے اور اس کے سر میں درد ہے، میں بھی کہ اس کے سر کی طرف چڑھ گیا ہو۔
तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हैरान कुन बात ये थी कि किरण को ये सब याद ना था। इसकी माँ ने जब इसे ये बताया तो वह हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इस लहजे में बात करे। मैंने इसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता। मेरी आदत है कि मैं जल्द सो जाता हूँ। किरण को बाकी घर वालों के साथ बातें करता और टीवी देखता छोड़कर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फिर मेरी आंख किरण की अम्मी का मुझे झंझोड़ कर उठाने पर उठी। दोनों छोटी बेटियां और किरण की माँ मुझे कहे जा रही थी कि देखिए किरण को क्या हो गया है। मैं बदहवासी में किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। इसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने किरण को उठा लिया। अजीब सी बदबू इसके वजूद में थी। मैंने इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल में थे। मेरी परेशानी अब हैरानी में बदली हुई थी, क्योंकि जैसे ही किरण को गाड़ी में बिठाकर घर से गेट की तरफ हम आए और बाहर निकले थे कि किरण ठीक हो गई। मगर मैंने गाड़ी हॉस्पिटल आकर ही रोकी। डॉक्टर्स ने तसल्ली से चेक किया। किरण बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर को जब सारा वाक़या सुनाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि ये डिप्रेशन के दौरे हैं और कुछ नहीं हो सकता। आपकी बेटी को कोई टेंशन है, बाकी इसके साथ कोई मसला नहीं। हॉस्पिटल से घर वापस आते वक्त मैं परेशानी में सोच रहा था कि क्या वाकई किरण को डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। घर जाकर किरण की माँ तीनों बेटियों के पास इनके कमरे में ही सो गई। रात के जाने कौन सा वक्त था कि सोचते सोचते मैं भी सो गया। मगर सुबह के वक्त किरण की माँ ने मुझे उठा दिया। इससे बोला नहीं जा रहा था। इसके मुंह से किरण का नाम सुनते ही मैं किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने कमरे के फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। किरण के आधे सर के बाल इसके घुटने तक बंधे हुए थे और आधे सर के बालों से इसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। मेरी दोनों छोटी बेटियां सहमी सी एक तरफ खड़ी थीं। मैंने जल्दी से बालों की दोनों गिराएं खोलने की कोशिश की। हैरान कुन बात यह थी कि ना घुटनों के पास से बाल की गिरा खुल रही थी और ना ही हाथों पर बंधी गिरा। पता नहीं कैसे वो गिरा खुली। मैंने किरण को उठाकर इसके बिस्तर पर लिटाया। किरण के वजूद से इंतहाई गंदी बदबू आ रही थी। मैंने बालों की गिरा खोली। किरण का जिस्म ढीला हो गया था और इसके मुंह से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। इसकी माँ ने बताया कि मैं किरण के साथ ही इसके बिस्तर पर सोई थी। मेरी आंख किरण के मुंह से निकलने वाली आवाज़ से खुल गई। मैंने देखा कि किरण फर्श पर इसी हालत में बैठी है। मैंने फ़ौरन उठकर इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म इतना वज़नी था कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दोनों बच्चियों को उठाकर मैं आपकी तरफ भागी। ये कहकर वो रोने लगी कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने इसे चुप कर जाने को कहा। इतने में किरण ने आंखें खोल ली थीं। मैंने इससे पूछने की कोशिश की कि बेटा आपको क्या हुआ है। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस जिस्म में बहुत दर्द है। मैंने इसकी बात सुनकर इसे हौसला दिया, मगर मेरे दिमाग में आ गया था कि यह मामला क्या है। एक बात मैंने नोटिस की थी कि इस कैफियत में किरण के जिस्म से इंतहाई गंदी बदबू आने लग जाती है, मगर जैसे ही वो नॉर्मल होती है बदबू आना भी बंद हो जाती है। सुबह हुई, मैंने किरण की अम्मी से मशवरा करके अपने एक जानने वाले जो कि आलिम हैं इनसे बात की और उनको घर ले आया। उन्होंने हिसाब वगैरह किया, किरण को देखा और कहा कि इस पर बहुत सख्त जादू है और इसका ये तोड़ है। मैंने कहा कि वो आप कर दें। वो काफ़ी देर पढ़ते रहे। पढ़ने से फारिग होकर उन्होंने कहा कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। सारा दिन खैरियत से गुजर गया। इस रात किरण की माँ ने हॉल कमरे में सबके बिस्तर लगा दिए। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मैंने किरण के बेड पर देखा। किरण अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने फ़ौरन इसकी माँ को जगाया और उठकर किरण के कमरे की तरफ गया। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने लाइट जलाई मगर कमरा खाली था। हम मियाँ बीवी ने सारे कमरे चेक किए मगर किरण कहीं नहीं थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में कमरों को चेक किया, वहाँ भी किरण को ना पाकर मेरे औसान खता हो गए। परेशानी से मेरे कदम बहुत भारी हो रहे थे।
میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کی طرف گیا، صحن کی طرف جاؤں، مگر دروازے کو اندر سے لگی کنڈی دیکھ کر میں رک گیا۔ اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا، اسٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور اسٹور کی طرف بھاگا، مگر اسٹور کے کمرے کے دروازے کی کنڈی باہر سے لگی تھی۔ میں نے مایوسی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، مگر کرن اسٹور میں بھی نہ نظر آئی۔ اسٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن اسٹور میں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں سے آوازیں آنے لگیں جو کہ کرن کی تھیں۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا جو اسٹور میں بنے اوپر چھت کے روف کے اسٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پر چڑھ گیا اور روف اسٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کارٹن سائڈ پر کیے۔ روف اسٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں جمپ لگا کر کرن کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی اور اس کے منہ سے بس وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا منہ گھٹنوں پہ تھا اور بال اس کے گھٹنوں کے نیچے گرا کی صورت میں بندھے تھے اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی کمر کی طرف بندھے تھے۔ خدا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھائے۔ میں نے صندوق پر کھڑے ہو کر کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پہ بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی، مگر بالوں کی گرائیں نہیں کھل رہی تھیں، اور میں کرن کو اٹھا کر اسٹور سے باہر نکلا۔ ہال میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ کرن میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھیں۔ دونوں کے آپس میں سر ملے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے بھی وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹیوں کی طرف لپکی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پر لٹایا اور مڑ کر فرش پر گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے اور دونوں کے وجود سے وہی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سا خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر اسی عامل کو ملایا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون اٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر پر مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ میں نے کرن کی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ تم ان کے پاس بیٹھو، میں ان کو لے کر آتا ہوں۔ ابھی میں گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ میں ایک دم سے خوف میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ وہی کتا سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے اپنا حوصلہ اکٹھا کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچارے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں گھر پہنچا تو ہال میں داخل ہوتے ہی مجھے تسلی کا احساس ہوا۔ تینوں بیٹیوں کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی ماں سے چمٹی بیٹھی تھیں۔ عامل صاحب نے سب کو دم کیا، پانی پلایا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میں نے حصار کھینچ دیا ہے، اب ایسا نہ ہوگا۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جادو کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے ہیں کہ آپ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، یہ سب انہی کی شرارت ہے۔ عامل صاحب نے واپس جانا چاہا۔ میں نے کرن کی ماں کو دوبارہ بچیوں کے پاس رکنے کی تاکید کی اور عامل صاحب کو چھوڑنے چلا گیا۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف کرن کی ماں بتا رہی تھی کہ کرن کو دوبارہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی عامل اور کوئی پیر نہیں چھوڑا۔ وہ عامل اکثر پڑھائی کرتے ہوئے میری بیٹیوں کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے آستانے پہ چھوڑ جو، مگر میں اپنی بچیوں کو کیسے کسی کے پاس چھوڑ سکتا تھا؟ 1 مہینہ ہو چکا تھا، میرے گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں پورے خاندان میں ذکر بن گئی تھیں۔ میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ ہماری شادیوں میں اپنے بچیوں کو مت لائیے گا کہ ہماری بچوں پر اثر نہ ہو جائے۔ اس 1 مہینے میں دونوں پالتو بلیاں ہماری مر گئیں
اب یہ عالم ہے کہ کوئی بچی واش روم سے بالوں میں بندھی ملتی اور کوئی بچی سٹور میں۔ پھر مجھے کسی نے اسلم صاحب کا بتایا، میں ان کو ان کے گھر لینے پہنچ گیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اسلم صاحب کی ہمراہی میں ان کے گھر کے ہال کمرے میں پہنچا جہاں ان کی تینوں بیٹیاں اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ گھر میں پہلی وہ بدبو اور اس کے ایک مخصوص نحوست سے موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور بچیوں کے چہرے پر زردی مائل رنگت دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی گہری مصیبت میں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت کسی صورت ایک مرغی کا بندوبست کریں۔ میں نے وضو کیا اور تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوا اسلم صاحب کے ہمراہ ہال کمرے کی جانب بڑھا۔ اس رات کی دھند بھری سحر کے وقت تقریباً 4 بجے کے بعد میں اسلم صاحب اور ان کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کرن کی یونیورسٹی کی روڈ پر سفیدے کے درخت کے نیچے گاڑی روک کر اپنے سامنے کھڑے ایک کالے کتے کی طرف بڑھ رہا تھا اور مرغی رکھ رہا تھا۔ میں اور میری تینوں بچیاں وہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اس کتے نے وہ مرغی اٹھائی اور دھند بھرے راستے میں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ اس سال جنوری کا تھا۔ اب میری بیٹیاں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ جنہوں نے میری بیٹیوں کو ٹھیک کیا۔ ریئل اسٹوری مصباح اکبر کی ہے، جنہوں نے مجھے دبئی سے سینڈ کی ہے۔ یہ انسیڈنٹ اگست 2019 کی ہے۔ ایک دن میں سب سے پہلے 5 بجے صبح اٹھ گئی اور خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ اسی دن مجھے بہت سخت بخار ہو گیا۔ پھر میرے پیرنٹس مجھے ہاسپٹل لے گئے مگر میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے بہت سے کاریوں اور ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا گیا مگر میری طبیعت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ پھر اسی رات مجھے وامٹ ہوئی۔ میں اپنا سر چکرا رہی تھی۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں 2 مہینے ہاسپٹل میں ہی رہی۔ الحمدللہ سب کی دعاؤں سے اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ آج تک مجھے میڈیسنز لینا پڑتی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔